एहसान फरामोश किस्त नंबर 34। एनी की कहानी अलग चल रही थी। माँ बाप की अलहदगी और बाप की बीमारी के बाद इसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है। वो इतना जानती थी कि बाप ने इसकी माँ को छोड़ दिया है, और वो इतना जानती थी कि इसकी माँ ने कोई अच्छी बात नहीं की, और वो इतना जानती थी कि गड़बड़ के पीछे उस आदमी का हाथ है जिसको एनी शम्स अंकल कहती थी। और फिर ताजी के घर में भी इसीलिए मुंतकिल हुई थी कि बाप के अस्पताल में दाखिल होने के बाद उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। और फिर उस दिन इसकी नन्ही सी जान पर एक पहाड़ गिर गया था जब इसे पता चला कि इसके भाई अली को डाकू उठाकर ले गए हैं। और दूसरा पहाड़ इस पर उस दिन गिर गया जब बाप की मौत की खबरें से मिली। और फिर इस नन्ही सी जान पर एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही थी, और इसे बहुत सी छोटी उम्र में ये एहसास होने लगा था कि आदमी शायद पैदा ही दुख उठाने और मुसीबतें झेलने के लिए होता है। अली के अगवा के बाद वो ताया के घर में अकेली रह गई थी। ताया और ताई का रवैया भी अजीब सा हो गया था। वो एनी से छुपा के खुफिया तौर पर कुछ प्रोग्राम बना रहे थे, सामान औने पौने बेच रहे थे, मकान की फरोख्त की भी बात चल रही थी। और फिर इसे यूं लगा जैसे ताया ने मकान बेच दिया हो। लेकिन ये सारी बातें ताया ताई ने एनी से खुफिया रखी। और फिर एक दिन उन्होंने एनी को सलमा बी के हवाले कर दिया। सलमा बी एक बहुत वफादार बेवा औरत थी और मुख्तलिफ बंगलों पर पाकिस्तानी सकाफत और कढ़ाई वाली कमीजों के गले, बॉर्डर, आस्तीने और दूसरे सिलसिले फैंसी कपड़े फरोख्त करती थी, और इसी कारोबार से अपनी गुजर बस करती थी। आबिद साहब के घर में इसका बहुत आना जाना था, और वो तकरीबन आबिद साहब के घर की एक फर्द की हैसियत इख्तियार कर गई थी। बेगम आबिद इनसे बहुत कपड़े सिलवाती थी और बने बनाए भी खरीदती थी। सलमा बी ने अपने घर के अंदर एक दर्जी खाना भी खोल रखा था, जिसमें एक पुराने लेडीज मास्टर अहमद चचा बड़ी मुहारत के साथ नित नए डिजाइन बनाते, और यूं अपनी रोजी के साथ सलमा बी अहमद चचा की रोजी का भी वसीला बनी थी। सलमा भी एक चपाती खुद खाती थी और 2 चपातियां अहमद चचा के लिए बना देती थी। वो खाना सुबह ही सुबह बना लेती और इसके बाद रिक्शा टैक्सी पकड़ साहिब लोगों के बंगलों पर जाती, इनके तैयार किए हुए कपड़े बेगमात को पहुंचाती, और अगर कोई नया ऑर्डर मिलता तो वो ले आती। शाम तक अहमद चचा ने काफी काम कर लिया होता। वो सलमा बी से दिन भर का हिसाब किताब करके सरे शाम न्यू कराची से भी आगे अपने घर की तरफ जाने वाली बसों में धंस जाता। सलमा भी घर में अकेली रहती। कोई मर्द या दूसरा आदमी घर में नहीं था, लेकिन वो थी हौसले वाली की नौजवानी में बेवा हो जाने के बावजूद उन्हें दूसरी शादी का कभी सोचा भी नहीं था, न किसी के आगे हाथ फैलाए। मेहनत मजदूरी करते हुए न सिर्फ जवानी बिता दी बल्कि बुढ़ापे की दहलीज भी गुजार दी थी, और घर में तन्हा रहने की उस कदर आदी हो गई थी कि अब इन्हें तन्हाई से कोई खौफ नहीं था। वो खौफ से बेनियाज और एक निडर औरत थी। और एक दिन क्या हुआ, कुछ नौजवान डाकू सलमा बी के घर उस वक्त घुस आए जब अहमद चचा भी मौजूद नहीं था और वो घर में अकेली थी। ए बुढ़िया, निकाल तेरे पास जो कुछ भी है, नहीं तो गोली मार दूंगा। एक डाकू ने गन लहराई और बाकी 2 डाकू घर की तलाशी में मसरूफ हो गए। लेकिन सलमा भी बहुत आराम और बेनियाजी से सीने पुरोने में मसरूफ रहते हुए बोली, अरे बेगैर तो शर्म करो, तुम उस कौम के सपूत हो जहाँ नौजवान कमाते और बूढ़ों को खिलाते हैं, और तुम एक बुढ़िया के खून पसीने की कमाई लूटने के लाए हो। हैफ सद हैफ, क्या बनेगा इस कौम का और क्या होगा इस मुल्क का। इसने इजहार अफसोस किया और फिर बेनियाजी से कहने लगी, ले जाओ जो कुछ मिलता है ले जाओ, आखिर बच्चे हो, माँ बाप से नहीं छीनोगे तो किससे छीनोगे। ये कहकर वो फिर अपनी सिलाई मशीन में मुतवज्जो हो गई। आ जाओ यार आ जाओ, डाकू ने भी दूसरे साथियों से कहा, और फिर सलमा बी से माफी मांगकर डकैती डाले बगैर वापस चले गए। सो सलमा भी इस तरह एक बेनियाज और दर्दमंद औरत थी। और जब आबिद साहिब मुल्क से कूच करने लगे तो इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आबिद साहिब ने सलमा बी से बहुत राजदारी के साथ कहा, देखो सलमा बी, हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं और एनी को साथ नहीं ले जा सकते, बाद में इसे हम बुलवा लेंगे। मुझसे क्या चाहते हैं आप? सलमा बी ने पूछा। आपसे ये चाहते हैं कि एनी को आप जब तक अपने पास रखें, हम कुछ रकम आपको दे जाएंगे और बाकी खर्च हर महीने वहाँ से भेजते रहेंगे। देखिए आबिद साहिब, मैं खुद भी सोचती हूँ कि बुढ़ापे के लिए कोई सहारा ढूंढ लूँ। अल्लाह ने मेरी सुन ली। आपके ऊपर जो इस वक्त जहमत वारिद हुई है वो मेरे लिए रहमत साबित होगी। एनी को आप मेरे पास छोड़ दें, लेकिन एक काम करें। सलमा बी ने कहा, बोलो बोलो। अब के बेगम आबिद बेताबी से बोली। वो सलमा का हर मुतालिबा पूरा कर सकती थी। आप इसके लिए मुझे कोई रकम ना दें और ना वहाँ से कुछ भेजें। अगर बच्चे का कोई ख्याल है आपको, इसके नाम का एक अकाउंट बैंक में खोल दें और फिर वहाँ से इसके बैंक में ज़र मुबादला भेजते रहें, ताकि बच्ची जब जवान हो जाए तो इसके काम आए। रह गया रोटियों का सवाल, तो रोटी मेरी नहीं अपने मुकद्दर की खाएगी। सलमा बी ने कहा, और बेगम आबिद बेताबी से बोली, बिल्कुल ठीक है। और ये कहकर उन्होंने इस वक्त एनी का सामान बांधा, इसकी उंगली सलमा बी को पकड़ाई और दोनों ने जल्दी जल्दी एनी को एक प्यार करके रुखसत कर दिया
اور خود راتوں رات جہاز پکڑ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ نہ اینی کے نام کا اکاؤنٹ کھلا، نہ بعد میں عابد بیگم اور بیگم عابد نے کوئی رابطہ کیا، لیکن سلمیٰ بی نے حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اینی کو بڑھاپے کی لاٹھی نہیں بنایا، بلکہ اسے لکھایا پڑھایا اور سینے پرونے اور کاٹنے کا کام سکھا کے اسے معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا۔ اینی جب بڑی ہو گئی تو وہ ایک عمدہ ڈیزائنر اور اعلیٰ کاریگر بن چکی تھی اور اس کے ہاتھ کا کام ہزاروں روپے میں فروخت ہونے لگا۔ اور سلمیٰ بی نے اینی کی کمائی نہیں کھائی، بلکہ اس کا ایک الگ بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور اینی کی محنت کی تمام رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتی رہی اور اینی کے پاس ٹھیک ٹھاک اپنا ایک بینک بیلنس ہو گیا۔ سلمیٰ بی نے اس کی پرورش بیٹی ہی کی طرح کی۔ وہ جب چھوٹی تھی تو سلمیٰ بھی اس خیال سے کہ اینی خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے اسے اپنے پاس سلاتی تھی، اور پھر جو بڑی ہونے لگی اس کے لیے الگ کمرہ، الگ بیڈ رکھا۔ اور اب جب کہ اینی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو سلمیٰ بی کو اس کے رشتے کی فکر لاحق تھی۔ اس نے لڑکے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اینی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں سلمیٰ بی کو بہت مزہ آیا کہ جب اینی تھوڑی بڑی ہو گئی تو اس نے سلمیٰ بی کو نئے نئے آئیڈیاز دیے اور پھر چھوٹے پیمانے پر کپڑے باہر مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھجوائے، جہاں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں مڈل ایسٹ چلی گئیں۔ دبئی میں سلمیٰ بی نے اپنا بوتیک کھول لیا۔ وہ پاکستان سے مال منگوا کر بیچتی رہیں اور کاروبار خوب چلا، اچھے پیسے کمائے، لیکن انہیں اینی کی بہت فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کئی باتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ اینی کے لیے یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے ماں باپ تو مر کھپ گئے تھے، لیکن اپنے ملک میں اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو ملنے کی ہمیشہ ایک آس رہتی تھی۔ لہٰذا وہ محض اینی کی خاطر دبئی کا جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر واپس کراچی آ گئی۔ پیسہ ماں بیٹی کے پاس بہت تھا، ایک بوتیک کھول لی اور فیشن ایبل گھرانوں کے اندر سلمیٰ بی کے بوتیک نے بہت شہرت حاصل کی اور کئی لوگوں کی نظریں سلمیٰ بی کی منہ بولی بیٹی اینی پر رشتے کے لیے تھیں۔ سلمیٰ بی نے سب کو نظر میں رکھا، لیکن سلمیٰ بی کو جلدی ابھی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اینی اور بڑی ہو جائے تاکہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ اور پھر اینی سے بھی سلمیٰ بی نے جب ایک دو بار ذکر کیا تو وہ نفی اس بات میں جواب دینے کے بجائے رو پڑی تھی، کیونکہ ایسے موقع پر اسے گمشدہ ماں اور گمشدہ بھائی بہت یاد آتا تھا۔ اور اس دن جب ڈرامائی انداز میں اینی کا اپنا بھائی علی ملا تو وہ دن بیک وقت علی، اینی اور سلمیٰ بی کی زندگی میں ہوش اڑا دینے کی حد تک خوشی کا دن تھا۔ اس دن دونوں بہن بھائی گلے مل کر بہت روئے، بہت ہنسے، اور جب اینی نے سلمیٰ بی کی محبتوں اور شفقتوں کا ذکر علی سے کیا تو علی بہت متاثر ہوا اور عقیدت سے سلمیٰ بی کے پاؤں چھو لیے۔ اور اس ملاپ سے فرح کی زندگی میں بھی خوشی کی ایک نئی لہر آ گئی اور فرح کے ڈیڈی اور ممی بھی بے انتہا خوش ہوئے۔ اور پھر دوسرے ہی دن علی نے اپنا بنگلہ ٹھیک کر دیا اور وہاں منتقل ہو گیا، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں، اس کی بہن بھی ساتھ تھی اور اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ اس دن پھر ایک عجیب اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ سب لوگ علی کے گھر میں جمع تھے۔ علی یعنی فرح گپ شپ کر رہے تھے کہ سلمیٰ بھی آ گئی اور پھر فرح کی ڈیڈی ممی بھی آ گئیں۔ سلمیٰ بھی سے گزشتہ روز ہی علی نے ملاقات کروا دی تھی، لہٰذا اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں بہت عرصے کے بعد کچھ حقیقی قہقہے بکھر رہے تھے۔ اس دن ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور سب کچھ چٹپٹی چیز کھانے کو چاہ رہا تھا۔ فرح کے ڈیڈی نے اپنے ملازم کو فون کیا، وہ اس وقت گھر سے نکلا ہوا تھا۔ کہاں اس وقت؟ ارمغانی صاحب نے پوچھا۔ ملازم نے اپنی موجودگی کا پتہ بتایا۔ اچھا یوں کرو، فرح کے ڈیڈی نے کہا، کوئی تم 1 کلو گرم گرم پکوڑے جلدی سے لے آؤ، اس بارش پہ پکوڑوں کا مزہ آ جائے گا۔ علی نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ اینی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کیوں بھائی، تمہیں پسند ہے پکوڑے؟ ارمغانی صاحب نے خاموش بیٹھی اینی سے پوچھا۔ کیوں نہیں انکل، مما اکثر پکوڑے بناتی ہیں، اینی نے کہا۔ بس ٹھیک ہے بیٹے، آج پکوڑوں کے مزے لو، کل ہم 5 اسٹار ہوٹل میں اینی کو گرانڈ پارٹی دے رہے ہیں، ارمغانی صاحب نے کہا، اور فرح نے زور سے تالی بجائی اور دوسروں کے ہاتھ بھی تالی کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ملازم ایک شاپر لے کر آیا جس کے اندر ایک اخبار میں ڈھیر سارے گرما گرم پکوڑے تھے۔ ایک ٹرے اور پلیٹیں لے آؤ، ارمغانی صاحب نے ملازم سے کہا۔ وہ کچن سے بڑی ٹرے اور چھوٹی پلیٹیں لے آیا۔ بیگم ارمغانی نے شاپر کھول کر اخبار نکالا جس کے اندر پکوڑے تھے۔ پکوڑے بڑی ٹرے میں ڈالے اور اخبار خالی کر کے ایک طرف پھینکنے لگی تو اچانک اخبار کے درمیان ایک عورت کی تصویر دیکھ کر اینی چونکی۔ 1 منٹ آنٹی، اینی نے اخبار جھپٹا اور تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد اخبار علی کی طرف بڑھایا۔ بھائی یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے علی سے متجسس لہجے میں پوچھا۔ او مائی گاڈ! تصویر دیکھ کر علی بھی دم بخود رہ گیا۔ اخبار اس کے ہاتھ سے جیسے گرنے لگا تو فرح کے ڈیڈی نے اخبار تھام لیا اور غور سے اخبار میں چھپی تصویر کو دیکھا اور تصویر کے نیچے لکھی سرخی کو بآواز بلند پڑا۔ شمیلہ بیگم سماعت کے بعد عدالت سے باہر آ رہی ہیں۔ پکوڑے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بھائی بھائی، اماں اماں، اینی چلائی اور علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹا فکر نہ کرو، سمجھو تمہاری ماں مل گئی ہے۔ فرح کے ڈیڈی نے علی اور اینی دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ عورتوں کی جیل کیا تھی؟ ایک کباڑ خانہ، ایک کچرا گھر یا زندہ بکریوں اور گایوں کا کمیلہ۔ بڑے سے کمرے میں گنجائش سے بہت زیادہ عورتیں ٹھسی ہوئی تھی۔
جن کے نہانے دھونے کا نہ کوئی خاص بندوبست تھا اور نہ ہی قیدی عورتیں نہانے دھونے کی عادی تھی۔ جس طرح کمیلے میں جانوروں کی گندگی کی بو پھیلی ہوتی، اس طرح کی بدبو جیل خانے کی گھٹن میں اضافہ کر رہی تھی۔ کم و بیش سب عورتوں کے بال ناریل کی کھال کی طرح جڑے اور الجھے ہوئے تھے اور خارج زدہ کتوں کی طرح عورتیں اپنے بدن کو دونوں ہاتھوں سے کھجاتی نظر آتی تھی۔ انہی عورتوں کے بیچ شمیلہ بھی تھی۔ اسے کچھ عرصے تک پولیس ریمانڈ میں رکھنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس دوران اسے دوسری قیدی عورتوں کے ساتھ 2-4 مرتبہ جیل کی جاریدار گاڑی میں بھر کر عدالت میں لے جایا گیا تھا، لیکن ہر پیشی پر ایک اور پیشی پڑ جاتی تھی اور اب پیشی بھی نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ یہ پیشیاں بھی زرینہ کی دلچسپی کی وجہ سے پڑتی تھی۔ لیکن زرینہ بھی کہاں تک کرتی؟ بھاگ دوڑ، وکیلوں کے پیسے، اس کے اپنے گھر کے مسائل اور پھر شمیلہ اپنے مقدمے سے عدم دلچسپی کی وجہ سے زرینہ نے بھی مقدمے میں دلچسپی لینا کم کر دیا، اور اب جیل میں شمیلہ کا نہ کوئی خیر خواہ، نہ پرسان حال، نہ مدعی، نہ وکیل، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اسے کچھ یاد بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کب سے جیل میں بند ہے، اور اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آخری پیشی کب ہوئی تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئندہ پیشی اس کی کب ہوگی، وہ بھی دوسری قیدی عورتوں کی طرح، بلکہ ان سے زیادہ گندی اور میلی کچیلی ہو گئی تھی۔ بدن پر میل کی وجہ سے دانے پڑ گئے تھے، وہ جسم کھجا رہی ہوتی تو اچانک سر کی جویں کلبلانے لگتی، تب وہ بدن کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے سر کھجانے لگتی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر نکیلے نشتر یا کانٹوں کی طرح ہو گئے تھے، اور ابھی جسم کے پہلے زخم بھرتے نہیں تھے کہ وہ کھرچ کر دوسرے زخموں کو مزید تازہ کر دیتی تھی، اور ابھی چونکہ سے شاعری بھولی ہوئی تھی، ورنہ وہ ضرور غالب کو یاد کرتی۔ دوست، غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخون نہ بڑھائیں گے کیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ غالب کون ہے۔ ذہن معاف، بھدا، پھیلا ہوا، بھیڈب جسم، اس پر چڑھا ہوا میل، جھاڑیوں سے الجھے ہوئے بال۔ اب نہ تو بینائی پہلے جیسی رہی تھی، نہ سماعت پہلے جیسی۔ ہو سکتا ہے سماعت میں کوئی فرق نہ آیا ہو، محض میل کی وجہ سے بند ہوں، لیکن سماعت کو آزمانے کا اسے موقع ملا تھا، نہ ضرورت تھی۔ کبھی کبھی وارڈن ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو وہ اس کی آواز کان میں پڑ جاتی، ارے وہ 21 نمبر ٹھیک سے بیٹھو، پاجامہ سنبھالو، گھٹنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ وارڈن کی آواز پر وہ چوکس ہو جاتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ 21 نمبر اسی کا ہے، کہ اب اسے اپنے نام سے زیادہ اپنا نمبر یاد رہ گیا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا کیا نام ہے تو کوئی سوچ کر بولتی 21 نمبر۔ اس کے گزرے ہوئے خوشگوار دن، ماضی کی یادیں، زاہد کے ساتھ بیتتے ہوئے خوبصورت دن، اس کے پھول جیسے دو بچے، علی اور عینی کی منموہنی صورتیں، زاہد سے طلاق کا تلخ سانحہ، زارا اور فض بھائی کے ساتھ گزرے ہوئے محبت بھرے دن، رجب کے گھر میں ملا ہوا ماں جی کا پیار، زاہد کو دوبارہ پانے کی جستجو میں ساجی کے ساتھ شادی، شاجی کی موت کے بعد واپس کراچی آمد، ہاسٹل میں تاجکی کے ساتھ گزارے ہوئے یادگار لمحے، اور پھر ہاسٹل کا کرایہ ادا کرنے کے لیے عزت کا سودا کر کے باز کے ساتھ گزاری ہوئی لرزہ خیز رات، اور شمس کو قتل کرنے کے ہولناک دن کے علاوہ دوسرے کئی واقعات اور لمحات سمٹ کر ایک 21 نمبر میں جمع ہو گئے تھے، اور عورتوں کے زندہ کمیلے کے اندر اب اسے صرف ایک 21 نمبر یاد رہ گیا تھا۔ اس کی بینائی کم ہونے کا بھی اسے کوئی احساس نہیں تھا، کہ نہ تو اس کا لکھنے پڑھنے سے کوئی واسطہ تھا، نہ سینے پرونے سے۔ اسے آس پاس کی عورتوں کے چہرے دھندلے دھندلے دکھائی دینے لگے تھے، لیکن اگر صاف بھی دکھائی دیتے تو اس کے لیے کیا فرق پڑتا، وہ انہیں صاف دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے تو ویسے بھی پوری دنیا دھندلا گئی تھی، جیل تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اگر دھندلی ہوگی تو کیا ہوا۔ وہ تو یوں ہوا کہ ایک دن جیل کے اندر آنکھوں کا کیمپ لگا تو دوسری عورتوں کے ساتھ شمیلہ کی آنکھ کا معائنہ بھی ڈاکٹر نے کیا، تشخیص ہوئی کہ ہلکا سا موتے اتر رہا ہے، اور ڈاکٹر اس معائنے کے بعد آپریشن کی تجویز کو مؤخر کرتے ہوئے چشمہ لگانے کی رائے دی۔ ایک رفائی ادارے نے ازراہ ہمدردی شمیلہ کو واجبی سا چشمہ بنا کے دے دیا، جسے لگا کے اسے قیدی عورتوں کے چہرے صاف نظر آنے لگے تھے، لیکن اس تبدیلی سے اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ اسے تو کچھ دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی تھی، اور نہ اب اس کے پاس دیکھنے کو کچھ تھا۔ اس کا چشمہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا۔ رات کو سوتے سوتے ایک بدحیث سی عورت سے لڑ پڑی تھی، اور پھر نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ اس لپاڑکی میں شمیلہ کے چشمے کی ایک کمانی ٹوٹ گئی، اور اب اس نے کمانی والی جگہ ایک گندی سی ڈوری باندھ دی تھی، لیکن اسے یاد بھی نہیں تھا کہ برابر والی عورت سے لڑائی کیوں ہوئی اور کس بات پر ہوئی تھی۔ قسم خدا کی میں نے بھی ایسی لات ماری کہ وہ دروازے سے باہر گرا اور جنگلے سے جا لگا۔ جنگلہ پرانا ٹوٹا تھا، زور برداشت نہ کر سکا، اسپرٹ سمیت روڈ پر جا گرا۔ دوسری منزل تھی، بچ گیا، چوتھی پانچویں ہوتی تو فنش، پر ابھی بھی اسپتال میں پڑا ہے۔ 12 طبق اس کے یاد رکھیں گے۔ وہ بولتے بولتے رکے، بھی شمیلہ کے کندھے کو کندھا مار کر بولی، کیا بولتے ہیں 12 طبق کے 14؟ شمیلہ چونکی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ نئے آنے والی عورت کیا بک کیے جا رہی ہے۔ ارے بھاڑ میں گئے، 12 ہوں گے 14، جتنے بھی ہیں یاد کر رہے ہوں گے، سن رہی ہو نا؟ نووالد عورت نے پوچھا۔ ہاں، شمیلہ یوں ہی بولے، پھر ناخونوں سے بدن کی میل کھوچنے لگی، اور نئے آنے والی عورت بولتی چلی گئی۔ نئے آنے والی عورت کا نام شیری گل تھا، بہت بانکی نقشے دار عورت تھی، جیل کے اندر آج ہی آئی اور فل میک اپ میں تھی۔
آنکھوں میں کاجل، چہرے پر غازہ اور سرخی ہونٹوں پر لپسٹک کے باوجود بان کی ہلکی سی سرخی منہ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ بہت جھٹکے اور ٹیکے کے ساتھ بات کرتی تھی۔ پیشہ ور تو نہیں تھی، لیکن سٹائل پیشہ وروں کا سا ہو گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ مرد نکھٹو تھا۔ گل نے شمائلہ کو بتانا شروع کیا، یہ جانے بغیر کہ شمائلہ سن رہی ہے نہیں، اسے اس کی باتوں سے دلچسپی ہے یا نہیں۔ وہ بولتی چلی گئی، بس ایک ہی کام تھا اس کا، لیکن زندگی میں ایک ہی کام تو نہیں ہے نا۔ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہیے اور روٹی اس کے پاس تھی نہیں۔ صبح جاتا تھا، شام کو خالی ہاتھ لوٹتا اور بچیاں کھانے کو مانگتی تھی۔ پھر میں نکلی گھر سے تو میں باہر سے پیسے کما کے لاتی تھی، تب بچے بھی خوش، خصم بھی خوش۔ وہ کہتے کہتے رکے، پھر کہنے لگی، سن رہی ہو نا؟ وہ شمائلہ کی طرف سے کسی قسم کے جواب کا انتظار کیے بغیر پھر بولنے لگی، پھر میں نے سوچا روٹی کمانے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دینے والے تو گھر آ کے دینے کو تیار ہیں۔ اس پہ میرے شوہر کو اعتراض ہوا، گھر کیوں آتے ہیں؟ لیکن وہ جو ہی اعتراض کے منہ کھولتا، میں کئی بڑے نوٹ اس کے منہ میں ٹھونس کے منہ بند کر دیتی۔ خیر وہ تو اپنے نشے کی گولی لے کر چپ ہو گیا، لیکن انسپیکٹر پھیل گیا۔ ایسے کاموں کے لیے پولیس کو قبضے میں رکھنا پڑتا ہے۔ وہ گھر آنے لگا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کام چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لالچی کتے کی زبان کہاں اندر جاتی ہے۔ کم بخت آم کھاتے کھاتے کیڑیوں پر ریچھ گیا، اور اب اس کی میری بڑی بیٹی پر نظر تھی۔ میں نے کہا کم بخت، میں نے جن کلیوں کی آبرو بچانے کے لیے اپنی آبرو کو نیلام کیا تو انہی کو مانگ رہا ہے، مجھ سے رہنا گیا۔ میں نے بدبخت کو مارتے مارتے باہر برآمدے میں لائی اور وہاں سے قسم خدا کی میں نے وہ لات ماری کہ اب اسپتال میں پڑا ہے، پتہ نہیں مر گیا یا زندہ ہے۔ اسی جرم میں میرے کو اندر کر دیا گیا۔ گل بولتے بولتے ایک بار پھر چپ ہوئی، شمائلہ کو ایسے سے ٹوکا دے کر پوچھا، ارے سن رہی ہو؟ پھر کہنے لگی، ابھی تو تیری کہانی بھی میں نے سننی ہے۔ لیکن شمائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شمائلہ لمبے لمبے خراٹے لے رہی تھی۔ اس کے نرخرے تو بھونپو کی طرح بول رہے ہیں اور میں یوں ہی متھا مار رہی ہوں، شیری گل نے کہا، اور پھر پورے وارڈ پر ایک نظر ڈالی جہاں تمام عورتیں سو رہی تھی یا کھانس رہی تھی۔ یہ تو گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے۔ گل نے شمائلہ کو سوتا دے کر خود کلامی کی اور شمائلہ کو پکارا، ارے کیا دام ملے ہیں گھوڑوں کے؟ شمائلہ ٹس سے مسنا ہوئی، تب اس نے آہستہ سے لا حول کہا اور شمائلہ کے قریب سو جانے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ مشکل سے 25-20 منٹ لیٹی ہوگی، اسے لگا جیسے کانٹوں پر لیٹی ہو۔ وہ تو آرام دہ بستر سے اٹھ کر جیل میں آئی تھی، پہلی رات تھی، جیل میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ شمائلہ کی قربت بھی اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے وارڈ کی ملجگی روشنی میں دور دور تک ہر عورت کا جائزہ لیا، لیکن سب ایک سی میلی کچیلی، جوؤں سے بھرے الجھے بال اور خارش زدہ تھی۔ اسے گھن سی آئی۔ نصف رات کے قریب اس نے شمائلہ کو ہلا کے جگا دیا، ارے اٹھ، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیوں عذاب بن کر تو نازل ہو گئی ہے جیل خانے پر؟ شمائلہ نے کروٹ لیے بغیر خیشہ مالود لہجے میں کہا، سوتی کیوں نہیں ہو تم؟ شمائلہ نے پلٹے بغیر ڈانٹا، اوہو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ گل نے کہا، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شمائلہ تو پھر گہری نیند سو گئی تھی۔ اب وہ اسی طرح بے خبر سو جایا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کی حسیات مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ تب شیری گل کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔